बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, तबीयत की नासाज़ी की वजह से मैं पिछले 2 दिनों से प्रोग्राम नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और आज भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं पाकिस्तान में, तो ये डेवलपमेंट्स आप तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा 500,000 का टारगेट है, इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। फिर हुकूमती तरामीम यतीम हो गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी हार मान ली है, और एक्सटेंशन की बजाय काजी ने रिटायरमेंट का अंदिया भी दे दिया है। मौलाना दूसरी तरफ डट गए हैं, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं। और इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त, चीफ जस्टिस का समाअत से इनकार, और अली अमीन कंडापुर की कॉल रावलपिंडी मैदान जंग बन गया। सैकड़ों लोगों को ज़ेर हिरासत जो है वो लिया गया है। ये तमाम खबरें मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। इससे पहले कि मैं आपको अदालत के अंदर क्या हुआ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि काजी साहब जा रहे हैं, और जाने से पहले ये जो तरामीम वाली दरख्वास्त थी, कुछ लोगों ने काजी साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार तुम चुप करके क्यों बैठे हो, जिस तरह तुम सहूलतकारी करते रहे हो, लगाओ इस दरख्वास्त को और फैसला दो कि ये पार्लिमान का इख्तियार है तरामीम के हवाले से, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वो बैकग्राउंडर था जिस बुनियाद पर इस दरख्वास्त को लगाया गया कि काजी साहब अपनी अदालत से एक फ़ैसला दें। और फिर दूसरी तरफ जो पेशावर हाई कोर्ट में इसी तरह की एक दरख्वास्त लगी हुई है, तो वहाँ पर जब वकला पेश होंगे और हुकूमत को नोटिस किए जाएंगे, तो वो क्या कहेंगे कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला दे दिया या फिर इसे टेकअप कर लिया, लिहाजा आप इसे नहीं सुन सकते। तो काजी साहब ने जाते जाते भी सहूलतकारी वाली आदत नहीं छोड़ी, और इसलिए इसकी समाअत आज की गई। लेकिन दूसरी तरफ भी वकील हैं, ऑब्वियसली सारी उम्र इन्होंने इसी अदालत में पेश होते हुए और वकला तहरीक के अंदर, वो फिर काजी साहब के ये वकील भी रहे। हामिद खान साहब पेश हुए जी, और हामिद खान साहब क्या कहते हैं कि हम दरख्वास्त जो है वो वापस ले रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया, आबिद जुबैरी साहब खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर रिमार्क्स दिए कि एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है, जिस पर हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें अब वापस ले रहे हैं। काजी साहब ने कहा कि दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे इस दरख्वास्त को वापस लेने के हवाले से, तो आपकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो हामिद खान साहब ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई। इस केस के दौरान जो समाअत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो हामिद खान साहब हैं, इनके दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्त पर हामिद खान से दिलचस्प मुकालमा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहब, आपकी दरख्वास्त का क्या बना, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये जो दूसरी तरफ जो आपने दरख्वास्त डाली हुई थी 8 फरवरी के हवाले से, तो उसके ऊपर उन्होंने ये सवाल किया, तो वो आगे से खामोश रहे। और फिर इसके ऊपर काजी साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि बेफिक्र रहें, वो बाद में लगेगी, मैंने नहीं लगानी, यानी अपने दौर में मैंने इसे नहीं लगाना। हामिद खान साहब बोले कि जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, जो एक तरह से चीफ जस्टिस ने अपनी रिटायरमेंट का जो है वो इशारा दे दिया है। वर्ष 9 दिन चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट रह गए हैं, और आज एक और दिलचस्प वाक़या हुआ, और बहुत से वकला काजी साहब के सामने पेश नहीं हुए, और काजी साहब को मजबूरन तमाम जो केसेस हैं उनकी समाअत को मुलतवी करना पड़ा। कोई वकील चीफ जस्टिस के सामने पेश होना नहीं चाहता। हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है, और वो ये कहते हैं कि आइन जो है वो कौम की अमानत है। जब आप रात के अंधेरे में इसमें तब्दीली लाते हैं तो ये ख़यानत हो जाती है। हमने मुतालबा किया कि मुसद्दे को पाकिस्तान की तमाम बार्स और ह्यूमन राइट्स और सिविल तंजीमों को भेजा जाए ताकि वो अपनी आरा दे सके। मैं ना कल इरफान कादरी साहब को सुन रहा था, तो मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में भाई साहब बैठे हुए थे,
اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے PCO کے تحت حلف لیا. یہ ان کے اوپر اوبیسلی ہمیشہ یہ کالا دھبا جو ہے ان کے کریئر پہ ہمیں نظر آئے گا. تو عرفان قادری صاحب نے کہا کہ جناب، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کی عوام کو یہ آئینی مسودہ کیوں نہیں دکھاتے، دکھایا جائے جس پہ بحث ہو، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جب پاس ہوگا دکھا دیں گے. یعنی جس پارلیمان کی حیثیت پاکستان کی عوام کی وجہ سے ہے، آپ اسے آن بورڈ نہیں لے رہے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ کی صدارت میں ہوا ہے، اور اجلاس سے پہلے گفتگو کی ہے جی عرفان صدیقی نے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج اچھی اور بڑی خبروں کا دن ہے اور تمام جو مسودے انہیں یکجا کر لیا جائے گا. کل رات نا جی ایک سیٹنگ ہوئی ہے، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ 4 بڑے بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. یہ 4 بڑے پکے کے ڈاکو ہیں جو بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے، اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا یہ ان کے لیے اچھی اور بڑی خبر ہو سکتی ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی اچھی اور بڑی خبر نہیں ہے. شہری رحمان بھی آئی، انہوں نے بھی کہا کہ خصوصی کمیٹی روز کام کر رہی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک مسودے پر اکٹھے ہم ہو جائیں اور مل کر ایک مسودہ جو ہم جمع کروائیں. اچھا، اب اس میں نا پاکستان PTI جو ہے تحریک انصاف، وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. مسٹر گور صاحب کی جی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایسی جمہوریت نہیں دیکھی کہ آپ اس قسم کی قانون سازی کریں. کل کوئی بھی اقلیت اکثریت کے بندوں کو اٹھا کر حکومت بنا سکتی ہے. یہی طریقہ کار رکھنا ہے تو انہیں مبارک ہو. امید ہے کہ فضل الرحمان عدلیہ پر کمپرومائز نہیں کریں گے. مسٹر گور نے جی یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ 7 کے قریب نون لیگ کے ایسے لوگ ہیں جو کسی صورت بھی اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ووٹ نہیں دیں گے. یعنی 7 MNAs آئینی ترمیم میں حکومت کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں گے، یہ ان کی طرف سے جی کہا گیا ہے. پھر عمر ایوب صاحب نے بھی جی انکشاف کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ JUI کے ممبرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اختر مینگل کے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا ہے. یہ سب یا تو لا منسٹر کروا رہا ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی آؤٹ آف کنٹرول ہے. لیکن ہوا اس کے برعکس، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خصوصی کمیٹی اجلاس کے بعد خبر یہ آئی کہ حکومتی اتحادی جماعتوں اور JUI میں آئینی عدالت کے قیام کی 26ویں آئینی ترمیم ڈراپ کرنے اور آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے موقف سے فی الحال جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. کل رات کے عشائیے کے حوالے سے بھی انتہائی اہم خبر آئی ہے کہ اطلاعات یہ ہے کہ کل رات مولانا نے نواز شریف اور باقی لیڈرشپ کو کہا کہ سب سے پہلے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اس کے بعد ہم ترامیم کے معاملے پر آگے بڑھیں گے. آج JUI کا اجلاس بھی ہے، اور اجلاس میں پارلیمانی رہنما شرکت کریں گے، اور اس کے بعد مولانا کی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج ہو سکتا ہے کہ مولانا کو کہہ کر یا پہلے ہماری ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے کروائی جائے، ہم مشاورت کریں گے، اجازت دی جائے گی، اور پھر اس ترمیم کے اوپر بات بڑھے گی آگے. اب دیکھیں، اگر یہ تحریک انصاف احتجاج کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتی ان دی ایبسنس آف عمران خانز ڈیسیژن، تو پھر اتنا بڑا فیصلہ وہ کیسے کر سکتی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب ان کی اس بات کو محسن نقوی یا حکومت تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے کیا جواب ملتا ہے. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو خبریں اگر آپ سنیں نا ان ماؤتھ پیس سے جو حکومت کے نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ عمران خان کی کم سے کم انٹریکشن میڈیا سے کروائی جائے. خان صاحب جتنی انٹریکشن کرتے ہیں اتنا باہر جو ہے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، تحریک کو جو ہے وہ ایک طرح سے تقویت ملتی ہے. تو ایسے وقت میں جب حکومت آئینی پیکج لانے کے لیے پر تول رہی ہے، اور جس طرح اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے عرفان صدیقی نے یہ کہہ دیا ہے کہ کل ہم آئینی پیکج کو سینٹ میں پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں. اب یہ قومی اسمبلی سے سینٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ سینٹ میں جی اس لیے جا رہے ہیں چونکہ انہیں شک ہے کہ سینٹ سے، یعنی قومی اسمبلی کو مینیج کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن سینٹ کو مینیج کرنا ان کے لیے مسئلہ ہے. تو سینٹ سے پہلے یہ پاس کروائیں گے، اور اس کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان نہیں بھی مانتے تو پھر کیا ہوگا کہ قومی اسمبلی میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے سٹینڈ بائی کیا ہوا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت کے اوپر اپنا فیصلہ دے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. یعنی آئینی عدالت بن جائے گی، اس کے بعد یہ معاملہ وہاں جائے گا، دیکھا جائے گا. یعنی یہی کر رہے ہیں نا.
اور تو یہ ان کے لیے ایک راہ فرار جو ہے بنائی گئی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی جو بینچ کا فیصلہ تھا، 8 ججز کا فیصلہ، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک نئی عدالت بن چکی ہوگی اس وقت تک، اور یہ معاملہ اس عدالت میں جائے گا اور پھر وہاں پر مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے. میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن یہ نقطہ آپ نے تحمل سے سننا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف بضد تھے کہ ملٹری کورٹ بنائی جائے. آپ نے مریم نواز کی پریس کانفرنس دیکھ لی، مائک بند کرنے والی جو سین ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی مائک اسی طرح بند کیا تھا زینب والے کیس کے اندر. تو آپ کو ایک ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے، اور یہ اپنے مخالفین کو کرش کرنے پر بلیو کرتے ہیں. ابھی تو یہ خود کرش ہو گئے نا، پاکستان کی عوام نے انہیں کرش کر دیا. فیصلے ایسے آئے، اور یہ 8 فروری والا جو فیصلہ تھا، تو نواز شریف صاحب بضد تھے کہ آپ ملٹری کورٹ بنائیں. ملٹری کورٹ بنانے کا ایک ہی مقصد ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کو وہاں لے جایا جائے گا. انہوں نے عمران خان کا جو کیس ہے وہ لے جانا ہے پاکستان کی ملٹری کورٹ میں، اور پھر وہاں سے سزا دلوا دینی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 9 مئی اگر ہم 1.5 برسوں میں اس پہ کچھ نہیں کر سکے تو یہی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم عمران خان اور ان کی جماعت کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا جائیں. لیکن جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی. آپ طاقت کے زور کے اوپر لوگوں کو راستے سے ہٹا رہے ہیں، لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا اقتدار نہیں رہے گا. تو فضل الرحمان صاحب کو مسلسل یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو ملٹری کورٹ ہے اس پہ آپ ہمارا ساتھ دیں. میں آپ کو آگے چل کر اس مسودے کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں جو پرپوز کیا گیا. لیکن جو اگلا آئینی بینچ والی بات ہے، اس کے اوپر مسودہ باہر آیا ہے، اور آئینی بینچ کے حوالے سے بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب آئینی بینچ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک ایسا بینچ جو فیصلہ کرے گا آئینی کیسز کا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں حکومت نے کیلکولیشن کی اپنی، اور انہوں نے اس سینیورٹی لسٹ کو دیکھا. چیف جسٹس یعنی ایک پینل ہوگا، اس میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگا دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ پرپوز کیا گیا. اور آئینی بینچ سینئر موسٹ ججز جو ہے 5 یا 7 کا بن جائے گا. میں اب آپ کو نمبر 1 نمبر 2 بتا دیتا ہوں. ٹاپ پہ ہے جی جسٹس منصور، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد آپ کے جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، 3 ہو گئے. پھر آپ کے پاس جسٹس امین الدین بھی ہیں، پھر جسٹس جمال مندوخیل. تو جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی. تو پلڑا تو آپ کا یہاں بھی بھاری ہوا. تو انہوں نے کیلکولیشن کر کے یہ سارا کام کیا ہے کہ اگر سینئر ججز پر کوئی بینچ بن بھی جائے گا تو ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہم اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں یہاں سے بھی لے سکیں گے. تو یہ اس وقت ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب دوسری طرف جو عمران خان سے مشاورت والی بات ہے، اوبیسلی تحریک انصاف خود یہ فیصلے نہیں کر سکتی، اور یہ بڑا فیصلہ ہے اور خان صاحب کی مرضی سے ہی ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے ترامیم کے حوالے سے جی احتجاج کی کال دے دی ہے، اور جمعے کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. حماد اظہر نے اس حوالے سے پیغام بھی دیا کہ آج علی امین گنڈا پور نے بھی ایک پیغام جاری کر دیا ہے. علی امین گنڈا پور کے مطابق عمران خان کی رہائی اور آئینی ترمیم کے خلاف نماز جمعہ کے بعد ہر شہر میں احتجاج کیا جائے گا. عمران خان سے ملاقات کے بھی تاحال جی کوئی امکانات نظر نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے. خان صاحب کی بہن نورین نیازی نے جیل میں ملاقات کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی. آج اس کی سماعت تھی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جتنی بھی کاز لسٹ ہے اسے منسوخ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان سے بہن نورین نیازی کی جیل میں ملاقات کی استدعا 11 اکتوبر کو مسترد کرتے ہوئے سماعت آج تک ملتوی کی تھی. اور دیکھیں سہولت کاری کا یہ ایک سلسلہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ملاقات کروا دی، وہ بہن آ کر باہر کہے گی کہ میری ملاقات میں خان صاحب نے کیا کہا ہے، اور لڑو نکلو باہر تحریک چلاؤ. تو وہ پیغام نہیں آ رہا. جب وہ پیغام نہیں آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ کنفیوز ہے. لیکن ایک بات ویورز یاد رکھیں، تحریک انصاف احتجاج تو کر سکتی ہے نا عمران خان کی رہائی اور اس کے اوپر. تو وہ آپ نے کال دے دی ہے، یہ کال آپ کو بہت پہلے دینی چاہیے تھی. آج کی کاز لسٹ منسوخ ہونے کے باعث سماعت نہیں ہو سکے گی، اور عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقاتوں پر پابندی ہٹنے کے فوری بعد نورین نیازی کے بھائی سے جیل مینول کے مطابق ملاقات کرنے کی ہدایت دے رکھی تھی، لیکن وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی.
اب میں ویورز آپ کے سامنے یہ جو مسودہ ہے نا JUI کا، یہ میں ون بائی ون رکھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر اب کس قسم کی بحث جو وہ ہو رہی ہے اور JUI کیا کرنے جا رہی ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جی آئینی بینچ بننے چاہیے، یہ JUI کا کہنا ہے. پھر سپریم کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ترین جج شامل ہوں گے، جو نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا. ہائی کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 3 سینئر ترین جج شامل ہوں گے. JUI کی آئین میں 19ویں ترمیم منسوخ کرنے کی تجویز ہے جی. آرٹیکل 175 میں ترمیم کی جانے اور آرٹیکل 175A جو ہے وہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوگی بات. پھر اس کے ساتھ ساتھ ججز کی تعیناتی کی حد تک 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے، یعنی اب یہ عدلیہ نہیں کرے گی اور یہ کام جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی سے کروایا جائے گا، یعنی ملک کے سیاستدان ہی ججز کی تقرری کریں گے. آپ اس پورے پروسیس کو ہی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے ججز کی تعیناتی کا عمل پارلیمانی اور جوڈیشل کمیٹی کے ذریعے ہوتا تھا. آرٹیکل 184 میں بھی ترمیم کی تجویز اور آئینی تنازعات اور تشریح کا فیصلہ آئینی پیکج کے ذریعے ہوگا. آرمی چیف یا سروسز چیف کی توسیع کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی. نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبران کے آنے تک موجودہ عہدیدار قرارداد کے بعد کام کرتے رہیں گے، چونکہ انہیں یہ بھائی صاحب چاہیے. اور اگر فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جعلی تھا اور تو آپ ہٹائیں نا اس بھائی کو. کیوں آپ نے بٹھایا ہوا ہے سر سکندر سلطان راجہ کو؟ لیکن اب سکندر سلطان راجہ کو بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا یہ جو آپ کے سروسز چیف کی تعیناتی اور تقرری، یہ بھی معاملہ اس کے اندر رکھا گیا ہے اور پھر قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہوگی اور وہاں پر بھی ایک ایکسٹینشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ویورز، یہ تو مار کٹائی ہو رہی ہے اس وقت آئینی پیکج کے حوالے سے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف نا ایک احتجاج اس وقت پورے ملک میں پھیل گیا ہے. راولپنڈی کے ایوب پارک کے نزدیک جی حالات کشیدہ ہیں. طلباء و طالبات کا احتجاج جاری ہے اور پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی. اچھا، یہ صرف ایک شہر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی آپ کو وہ جو کالج ہے وہ نظر جہاں پہ ان کے کیمپسز ہیں وہاں پہ ہی آپ کو احتجاج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. راولپنڈی پولیس کے ترجمان کے مطابق جی ویڈیوز اور فوٹیجز اور تصاویر کے ذریعے طلباء کی شناخت کا عمل شروع کیا گیا اور توڑ پھوڑ میں ملوث 150 سے زائد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اور مریم نواز کی جو پریس کانفرنس کی اور آج طلباء نے اس پریس کانفرنس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، کیونکہ آپ خود ہی موقع دیتے ہیں نا. جو سوالات آپ پوچھے گئے آپ نے مائک بند کر دیا. آپ کا وزیر تعلیم کیا کہتا ہے اور پھر دھمکیاں مل رہی ہیں کہ جو لوگ اس پہ بات کریں گے ان کے خلاف بھی FIA میں کیسز ہوں گے. تو ظلم اترا کریں جتنا پاکستان کی عوام جو ہے برداشت کر سکے. وہ بچی آپ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ میری ویڈیو کو تو جی اتنا جنہوں نے آوازیں سنی، تو پھر بتائیں نا کہ وہ آوازیں کون سی تھی. یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جو وہ آپ اس طرح جھونکتے ہیں. کل عظمیٰ بخاری نے بھی ہاتھ جوڑ کر پاکستان کے تمام صحافیوں کو دھمکی دی ہے. جب یہ پاکستان تحریک انصاف علی امین کنڈا پور آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ مائک اٹھا لیتے ہیں. تو کریں نا، کل آپ ان کا بھی بائیکاٹ کرتے مریم کی پریس کانفرنس کا، کیونکہ دھمکی آ گئی تھی کہ پھر آپ جو ہے اپنی نوکری کا خود خیال کریں. میری شکایت لگانا آپ کی نوکری خراب کرنا ہے. تو ویورز، یہ تازہ ڈیولپمنٹس ہیں. آئی ایم ناٹ 100% فٹ، لیکن آپ کو میری آواز سے نظر آ رہا ہوگا میری جو آواز ہے کچھ ووکل کورڈز میں تکلیف ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی. I'm going through therapy. تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، صحت کے لیے دعا کیجیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ گائے بغائے whenever get better میں آپ کے سامنے اسی طرح حاضر ہوتا رہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.